अस्सलाम वालेकुम। QWS के तरबियती अदारा इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट एंड अप्लाइड ग्रोथ के तरबियती सेशन में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। हमारा आज का सेशन पिछले सेशन की कंटिन्यूटी में है, जो कि हमने नफ्स के बारे में शुरू किया था। इसमें जो हमारा पहला, दूसरा और तीसरा एक सवाल है कि हमारा ईमान और नफ्स, उसका बाहमी ताल्लुक क्या है, हम इससे क्या नताइज समझ सकते हैं, हम नफ्स की जब बात करते हैं तो उससे क्या मुराद है, और इंसानी ज़िंदगी में नफ्स कैसे कलीदी किरदार अदा करता है। इंसानी नफ्स की अहमियत और ज़रूरत, और नफ्स किस तरह हक़ व बातिल की तमीज़ या फ़र्क में हमें हमारी हिमायत करता है, हमारी रहनुमाई करता है। ये सब बातें हमने लास्ट सेशन में थोड़ी सी टच की थी, और आज हम उनको पहले रिव्यू करेंगे, थोड़ा सा उनके बारे में दोबारा से आयतें देखेंगे ताकि हमें अच्छी तरह से ज़रा क्लैरिटी बेहतर तरीके से आ जाए। उसके बाद हम इस मौजू को आगे लेके बढ़ेंगे। जी फराज साहब, ये पहली आयत आपने पेश की है जी, जिसमें हम देख लेते हैं। उसको आप पढ़ना चाहेंगे या मैं शुरू करूं? आप बताइए। जी जी, आप करें। अच्छा जी। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, बेशक एहसान किया अल्लाह ने मोमिनीन पर, इस बाआसा फीहिम रसूलन, जब बाआसा अपॉइंट किया या भेजा उनमें रसूल, मिन अनफुसिहिम, उनकी नफ्सों में से, यतलू अलैहिम आयातिही, जो तिलावत करते हैं उन पर अल्लाह की आयतों में से, वयुज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करते हैं, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, और उन्हें अल किताब का इल्म देते हैं, वल हिकमा, और हिकमत देते हैं, विजडम, व इन कानू मिन कबलू, और बेशक वो थे इससे पहले, लफ़ी दलालुम मुबीन, वाज़े भटके हुए रास्ते पर। तो अल्लाह ताला मोमिनीन के ऊपर एहसान फरमाते हैं, ईमान वाले लोगों पर एहसान फरमाते हैं, जब उनकी नफ्सों में रसूल अपॉइंट करते हैं। बाआसा फीहिम, के जब भेजते हैं, अपॉइंट करते हैं उनकी नफ्स में रसूल। और ये जो रसूल के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आयतें तलावत करते हैं, तज़किया करते हैं, किताब का इल्म देते हैं और हिकमत बताते हैं, तो ये हमारी नफ्सों के अंदर वही के ज़रिए से ये चीज़ें हमें समझ में आती हैं, क्योंकि हम इससे पहले हिदायत पर नहीं होते हैं। जब हम कहते हैं ए देना सिरातुल मुस्तकीम, तो हमारी अल्लाह से यही गुजारिश होती है कि हमें हिदायत दीजिए सिरात मुस्तकीम की तरफ। तो सिरात मुस्तकीम की तरफ लाने के लिए हमें वही के ज़रिए से ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, अल्लाह की आयतें हमें दिखाई जाती हैं, हम पढ़ते हैं, उनको फॉलो करते हैं, और फिर हमें इल्म और हिकमत मिलती है। तो ये अल्लाह की तरफ से मेहरबानी होती है, और इसी के ज़रिए से हम एक अपनी नफ्स के अंदर एक ऐसा हमारी एफर्ट शुरू होती है, हमारा जहाद शुरू होता है नफ्सों के साथ, जिसमें हम नफ्स के अंदर गलत और सही की तमीज़ कर सकते हैं। एक फुरकान हमें मिल जाता है ये समझने के लिए कि क्या चीज़ गलत है, जिसको हमने चेक में रखना है और कवाम होना है अपनी नफ्स के ऊपर, और क्या चीज़ सही है जो हमने अल्लाह की रज़ा के लिए हमने करनी है। तो ये सारे इकदाम जो हमने पढ़ा पीछे, पिछली आयतों में भी, पिछले सेशन में, कि जो आप भेजते हैं अपनी नफ्स के लिए, वो अल्लाह के पास आप पाएंगे सब कुछ हिसाब में। तो आप जी, हाँ जी, जी फराज साहब, आप कुछ इसके बारे में ऐड करेंगे? जी जी, बहुत शुक्रिया मैम आमना आपका। जैसे कि पहला सवाल था हमारा कि ईमान और नफ्स का बाहमी ताल्लुक किस तरह से पैदा होता है, या इसको वही कैसे हमारे साथ कनेक्ट करती है। तो ये जो आयत आपने सामने तलावत भी की है, अभी पेश भी हो रही है, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 164। तो उसमें एक बड़ी अल्लाह ताला अपनी नेमत का जिक्र कर रहा है, एक अल्लाह ताला अपने एहसान का जिक्र कर रहा है, लेकिन उस एहसान को अल्लाह ताला ने मोमिनीन के साथ जोड़ा हुआ है। कि अल्लाह ताला फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, कि ये जो एहसान हुआ है ये मोमिनीन के ऊपर किया गया, कि उनके लिए
ایک رسول بعثت فرمائی گئی ایک رسول کی، اور جو کہ رسول انہی کے نفسوں میں سے تھا. یعنی یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں ان ساروں کے نفس ایک جیسے ہوتے ہیں. مطلب ویسے تو ہر انسان کا نفس ایک جیسا ہے، لیکن یہ جو نفس جو ایمان والے ہیں کیونکہ وہ اللہ پہ ایمان لے کر آئے ہیں تو وہ اپنے نفس کو اللہ کی آیات کے مطابق ڈھالنا شروع کرتے ہیں، تو ان کے نفس بھی ایک جیسے ہو جاتے ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یتلو علیہم آیاتی ہی، کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ انسانوں کی کردار سازی کرتے ہیں، اس کے لیے آیات کو تلاوت کے تو ذریعے پیش کرتے ہیں، مقاصد بیان کرتے ہیں اس کا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کو تزکیہ کرواتے ہیں کہ اب انہوں نے کون سی عادات کو کس طرح سے اپنانا ہے، اپنے اندر کیا تبدیلیاں پیدا کرنی ہیں، اور معاشرے کے اندر جو قوانین ہیں جنہوں نے رائج ہونا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کا علم دیتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جن قوانین کو آپ نے لے کے چلنا ہے وہ آپ کی ذات کے اندر پہلے اس کا تزکیہ ہوگا، اور وہ پھر بعد میں معاشرے کے اندر نافذ العمل ہوں گے یا معاشرے میں پیش کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت بھی بیان کی جا رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ رسول بھی وہ مومنین کی طرح وہ بھی واضح طور پر راہ حق سے دور تھے. ٹھیک ہے، وہ بھی اس کی تلاش میں تھے، وہ بھی کھوج کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی ایسا راستہ ملے جس سے ہم اپنی زندگیوں کو اپنے معاشروں کو بہتر کر سکیں. تو یہاں پہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کوئی معاشی انقلاب نہیں لے کر آتے، نبی کوئی سیاسی انقلاب نہیں لے کر آتے، بلکہ وہ انسانوں کا انقلاب لے کر آتے ہیں. انسانوں کے کردار کو اس طرح سے بدل دیتے ہیں کہ کوئی بھی انسان دوسرے کے اوپر ظلم کرنا اپنے لیے غلط سمجھنا شروع کر دیتا ہے، ایک گناہ کا کام سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ خود بخود گناہوں سے رک جاتے ہیں، وہ خود بخود معاشرتی برائیوں سے رک جاتے ہیں، وہ خود بخود جرائم سے رک جاتے ہیں. تو یہ وہ انقلاب ہے جو ایک نبی ایک رسول وحی کے ذریعے پیدا کرتا ہے معاشرے کے اندر، کہ جو اس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں وہ سب سے پہلے ان کو اس کام کے لیے تیار کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے کردار کو پیش کریں. اور نبی کریم جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی کریم کا اسوہ حسنہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو اسی طرح ہر جو صحابہ ہیں ان کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے تم فلاح پاؤ گے، تم کامیابی سے کامیاب ہو جاؤ گے. تو یعنی ان کے بھی کردار سازی اس حد تک کی جا چکی ہے کہ ان میں سے ہر ایک صحابی جو وہ قابل اتباع ہے، قابل اطاعت ہے، یا اس کے پیچھے اس کے کردار کو ہم اپنے اندر اتار سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ جو نفس کی تبدیلی ہے وہ ہمارے کردار سازی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور یہ وہ انقلاب ہے جو کہ روئے زمین پر نبی اور رسول برپا کرتے ہیں. اور یہ انقلاب صرف اور صرف وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ ممکن ہے، ادروائز جو وحی کے ذریعے انقلاب پیدا نہیں کرتے وہ معاشی انقلاب یا سیاسی انقلاب یا اس طرح کے دیگر انقلابوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور دنیا میں کبھی وہ نتائج نہیں پیدا ہوتے جو کہ وہی نتائج کے طور پر اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ایسا معاشرہ قائم ہی نہیں ہو سکتا جو غیر وحی کی بنیاد پہ قائم ہو، کہ جس میں خوف اور حزن ختم ہو جائے. یہ صرف اور صرف وحی کے ساتھ تعلق اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے کہ جب تک وحی کے ذریعے معاشروں کے اندر لوگوں کی تبدیلی نہیں ہوگی، لوگوں کے کردار نہیں ڈیولپ ہوں گے، معاشروں میں کبھی بھی خوف اور حزن ختم نہیں ہو سکتا وحی کے بغیر. جی مثال. جی بالکل. جی شکریہ فراز صاحب. جی نیکسٹ آپ یا تو سلائڈ دیکھ لیجئے یا پھر آپ سوال جو آپ نیکسٹ ہے ہمارا کہ ہم نفس کی بات کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد لیتے ہیں. تو اس کے بارے میں ہم نے ایک آیت دیکھی تھی جس پہ ہماری ڈسکشن بھی ہوئی، جو کہ نفس واحدہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بنایا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کو سمجھنا. تو آیت دیکھ لیجئے سورہ نساء کی آیت نمبر 1. یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے انسانو تقوی کرو تم اپنے رب سے، الذی خلقاکم من نفس واحدۃ، وہی ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا نفس واحدہ سے، ایک ہی نفس سے، وخلق منہا زوجہا، اور بنا دی اس میں سے اس کا اسپاؤس اس کا زوج، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور بسا دی ان کے ساتھ کثرت سے بسا دیے رجال اور نساء مرد اور عورتیں پھیلا دیے. اب آپ نفس واحدہ پہ فوکس کیجئے تو ایک نفس کے ساتھ اللہ نے بنایا ہے سب کو،
مطلب اس کا مقصد جو یہ ہے، جو ہماری رہنمائی کرتی ہے جو بات، کہ ہم سب کے اندر ایک ہی نفس ہے. نفس کو اب یہاں سے ہم سمجھتے ہیں ایک سائیکی، جو ایک سائیکالوجی، ہیومن سائیکالوجی ہوتی ہے. تو ہم سب ایک ہی ہیومن سائیکالوجی سے بنے ہوئے ہیں. ہماری فرق ہمارے اندر چیزیں، ہمارے جذبات، احساسات، ہماری سوچیں، سب کے اندر ہوتی ہیں ایک طرح کی. لیکن اس میں کسی میں زیادہ ہوتی ہے، غصہ ہر ایک کو آتا ہے، کسی میں زیادہ، کسی میں کم. رحم دلی ہر کوئی دکھاتا ہے، کوئی زیادہ کوئی کم. تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں، احساسات دوسرے لوگوں کے لیے، اور ظلم بھی ہر انسان کوئی تھوڑا کرتا ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے، کوئی نہ جانتے ہوئے کرتا ہے. یہ چیزیں جب ہم دوسروں میں بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ بھی انسان ہے، اور وہ اپنی سچویشن کے مطابق اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو ہمیں ان کو سمجھنا بھی چاہیے اور سوچنا بھی چاہیے کہ ہم بھی اگر ان کی سچویشن میں ہوں تو کیا ہم وہ کام کریں ایسا. تو یہ چیزیں جو ہیں، ان سے ہمیں تھوڑی سی ہمیں ایک گائیڈنس بھی ملتی ہے، اور سوچنے کو ہمیں ملتی ہے، ایک فکر ملتی ہے کہ ہم سب ایک ہی نفس سے بنے ہوئے ہیں. تو ہمیں بہت زیادہ ایک دوسرے کے اوپر تنقید اور ایک دوسرے کے بارے میں باتیں اور غلط قسم کے جو ہم کامنٹس کر دیتے ہیں، کرٹیسزم کرتے ہیں، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہر انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور ہمیں صرف یہی سمجھنا ہے کہ ہم سب انسان ہیں. اونچ نیچ اور کمتری اور برتری کا جو احساس ہوتا ہے اس سے بھی بچنا چاہیے، اور ایک دوسرے کو ایک لیول پہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے جیسے ہیں سب. تو جب آپ اس طرح کر کے تقویٰ کریں گے تو پھر آپ کے نفس میں بہت ساری ایسی خامیاں جو کہ کبھی ہم کیونکہ ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے جب سیکھتے ہیں تو غلط باتیں بھی پک کرتے ہیں. اور کئی دفعہ ہماری کلچر میں، ہماری ٹریڈیشنلی چیزیں ایسی آ رہی ہوتی ہیں، فیملی کے ٹریٹس ہوتے ہیں، پرسنالٹی ٹریٹس ہمارے اندر ایسے بچپنے سے آئے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ غلط ہوتے ہیں. تو ان کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے، جانچنا ہوتا ہے. قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہے اور سمجھنے کا کہ جب ہم اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں ایسی باتیں سمجھ میں آئیں جو ہم غلط کر رہے ہیں، ان کو ہم ٹھیک کریں. تبھی ہم الذین آمنوا وعملوا الصالحات والی کیٹیگری میں آئیں گے. اور جب ہم اس کیٹیگری میں آئیں گے تو پھر جو ساری اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا پرومس کیا ہوا ہے وہ ہمارے حصے میں ہم ان کو نتائج کی صورت میں دیکھ پائیں گے. تو نفس واحدہ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کا بھی مشاہدہ کریں، آیتیں پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی، قرآن کی، ان کو سمجھیں اور اپنے اندر دیکھیں کہ ہم ایسی کون سی چیزیں غلط کر رہے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے، جو کہ ہمارے اندر لوگوں کو دیکھ کر یا اپنے اندر ایک اپنی نفس کی بھی، اپنی پرسنالٹی کی، ہر کی ایک کوئی نہ کوئی ڈسپوزیشن ہوتی ہے. تو مومن وہ ہوتا ہے جو کہ فتنہ، جو کہ خیر اور شر کا کمبینیشن ہوتا ہے، اس میں سے خیر نکالتا ہے. تو خیر کی باتیں ہم نے اپنے اندر انکلکیٹ کرنی ہے، آگے بھیجنی ہے نفسوں کے لیے. شر کی باتوں کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ان پر کنٹرول کرنا ہے. نفس کو روکنے کا، کنٹرول کرنے کا، تقویٰ کرنے کا مقصد ہی سارا یہی ہے. اور ان چیزوں کو ہم تب تک سمجھ نہیں سکتے ہیں جب تک ہم قرآن سے جڑ کر، ہم بار بار آیتوں کو پڑھ کر اور تزکیے کی نیت سے، اپنے اندر تغیر پیدا کرنے کی نیت سے اور ہدایت کی نیت سے چیزوں کو نہیں پڑھیں گے اور سمجھیں گے. تبھی ہم اپنے اندر وہ تبدیلی، وہ تغیر پیدا کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں کرنا ہے، جو کہ ایمان کا تقاضا ہے، عمل صالح کا تقاضا ہے. اور یہی چیز ہمارے کنٹرول میں ہے. ہماری باہر کے معاملات کے اوپر کوئی اتھارٹی نہیں ہے. حضرت موسیٰ کی بھی دعا ہے، رب انی لا املک الا نفسی، کہ میرا صرف میری نفس کے اوپر میری ملکیت ہے، میری اتھارٹی ہے. تو جب ہم بھی کام کرتے ہیں صرف ہماری اتھارٹی اپنی نفس کے اوپر ہوتی ہے، تو سارا کام ہم نے وہیں پر کرنا ہے. تو باہر کے معاملات خود ہی بدلتے جائیں گے جب ہم اپنے اندر کام کریں گے.
جی بہت شکریہ فراز صاحب، اب آپ آگے کنٹینیو کریں۔ جی بالکل، جیسے یہ آیات جو سامنے ہمارے اسکرین پہ آ رہی ہیں، سورہ نساء کی پہلی آیت کی، المائدہ کی 105 نمبر آیت، آل عمران کی 165، تو ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نفس واحدہ کی بات کی جا رہی ہے، تو انسان ایک ہی سائیکی کے ذریعے، انسان کی ایک ہی سائیکی ہے، تمام انسانوں کی ایک ہی سائیکی ہے، یعنی جو جس طرح ہماری جسمانی گروتھ کا ایک فارمول ہے، ہماری نفسیاتی گروتھ کا بھی ایک ہی فارمول ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو وحی کا جو علم اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، وہ انسان کی نفسیات کے متعلق، سارا علم وہ انسان کی نفسیات کے متعلق ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ جس طرح تم اپنے نفس کے ساتھ کرتے ہو، تو تمہیں اپنے نفس کی بہتری کے لیے یہ بات نہیں سوچنی چاہیے یا ڈرنا نہیں چاہیے کہ دوسرے لوگ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ دوسرے لوگ کسی دوسرے کے نفس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ ہماری جسم کو ضرر پہنچا سکتے ہیں، وہ ہمارے مطلب ماحول میں خلل پیدا کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے نفس کو کوئی دوسرا انسان ٹچ نہیں کر سکتا۔ وہ سارے کا سارا اسی طرح بنے گا جیسے میں اسے بتا رہا ہوں۔ جیسے یہ تیسری آیت ہے سورہ آل عمران کی 165، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو لوگ یہی سوچتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں کہہ دو کہ تمہارے نفس کے ذریعے سے آئی، جو بھی مصیبت آئی ہے وہ تم نے خود اپنے لیے کمائی ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارا نفس ایک ایسی آئیڈینٹی ہے، ایک ایسی وہ چیز ہے کہ جو دوسروں سے دور ہے، دوسروں سے ٹچ نہیں کر سکتے، اور ہم خود اس کو بناتے ہیں یا ہم خود اس کو بگاڑتے ہیں۔ ہم اس کو سنواریں یا بگاڑیں، یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو اسی طرح ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کیونکہ ہمارا جو نفس جس طرح سے گرو کر رہا ہے، اسی طرح باقی انسانوں کا نفس بھی گرو کر سکتا ہے، یا کرنا چاہیے انہیں بھی، ہمیں ان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نالج دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسا علاج کا طریقہ کار بتا رہا ہے کہ جس کے ذریعے ہم دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا نمونہ بن سکتے ہیں، ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں، ان کے لیے ایک ایسا معالج بن سکتے ہیں جو ان کو ان کی مادی اور نفسیاتی پریشانیوں سے نجات دلا دے۔ ان کو جو دنیا کے اندر جتنی بھی پریشانیاں، جتنی بھی انہیں خرابیاں اپنے اندر پیدا ہوتی نظر آتی ہیں یا اپنے ماحول میں نظر آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو وہ صلاحیت دے رہے کہ وہ پہلے تو اپنے اندر یہ شر سے خیر پیدا کرنے کا جو شر میں خیر پیدا کرنے کا جو فارمول ہے، اس کو اپنے لیے محکم کرے، اس کو آزمائیں، اور پھر اس کے اثرات کو باہر کی دنیا کے لیے بھی پیش کریں، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ شر کی حالت سے نکل کر خیر کی حالت میں جا سکیں۔ اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 میں بھی، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ جو صلاۃ بھی قائم کی جاتی ہے، جو زکوٰۃ بھی ادا کی جاتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کہ اس کے ذریعے جو خیر بھی پیدا ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیج رہے ہو، تم اپنے نفسوں کی بہتری کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہو۔ یعنی دنیا کے اندر ہمارے کسی بھی ایکشن سے جب بھی کوئی خیر پیدا ہوگی تو اس کا نتیجہ ہمارے نفس کے اوپر بھی برآمد ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں سے جھگڑو نہ جو اپنی نفس کے اوپر یا اپنے نفس کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، یعنی انہیں پتہ ہے کہ ہم ایک اچھا کام نہیں کر رہے، ہم ایک برا کام کر رہے ہیں، تو ہمیں ان سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ آلریڈی اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، اس میں بھی ہمارے سامنے چیزیں پیش کرتے ہیں کہ کسی نفس کے اوپر اس کی تکلیف سے زیادہ یا اس کی کیپیسٹی سے زیادہ کوئی زور نہیں دیا جاتا ہے، یا ان کو کوئی اس سے زیادہ آزمایا نہیں جاتا، بلکہ ہوتا کیا ہے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسب، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو وہ کرتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ان کے سامنے آتا ہے، ان کے اوپر جو آتا ہے وہ بھی ان کے ہاتھوں کا کیا ہوا آتا ہے۔ تو جو نفس ہے انسان کا، وہ دوسروں سے محفوظ ہے، لیکن وہ نفس انسان کے اپنے ہاتھ میں محفوظ کتنا ہے یہ ہمیں خود اپنے لیے اس کو پیدا کرنا پڑتا ہے، اس صلاحیت کو کہ ہم اس میں اچھے کام کریں یا ہم اس میں برے کام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعا بھی بتاتا ہے کہ یا اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا ان چیزوں سے جو ہم نے بھول میں کی، جو خطا میں کی، اور جو ہمارے سے زیادہ وزن نہ اٹھواؤ، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، کہ ہمارے ہم پہ جو بوجھ ہے وہ اتنا بھاری نہ ہو کہ جیسا کسی اور لوگوں کے لیے ہو گیا ہو۔ تو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، تو ہمارے جو کیپیسٹی ہے اسی کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر اتنے ہی بوجھ ہے جتنی ہمارے اندر اٹھانے کی کیپیسٹی ہے،
اور ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، مغفرت کرے ہماری، ہمارے اوپر رحم کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے ان لوگوں پہ، ان لوگوں سے بہتر ہمیں بنانے میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ قوم کافرین کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری نصرت فرمائے کہ ہم ان لوگوں سے بچیں، یا ایک بچنا یہ ہے کہ ہم ان لوگوں جیسے نہ بنے، اور دوسرا بچنا یہ ہے کہ ہم ان کے شر سے محفوظ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ ہماری دعائیں جتنی بھی ہیں آپ کو نظر آئیں گی قرآن پاک کے اندر، انبیاء کی دعائیں وہ ساری نفس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ وہ ایک سائنس ہے جو ہمیں پتہ چلتا ہے ایمان اور نفس کا جو باہمی تعلق ہے وہ اتنا گہرا ہے کہ جب بھی ہم ایمان لے کر آئیں گے تو ہمارا سب سے پہلا کام ہمارے اپنے نفس کی جو خیر ہے، اپنے نفس کی جو تزکیہ ہے اس کو کرنا مقصود ہے، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی طرف جائیں۔ جی میم آپ۔ جی بالکل ٹھیک جی، آپ نے ساری ماشاءاللہ ایکسپلینیشن دے دی ہے، ان آیتوں کو کنیکٹ کر کے بھی ایک نفس کا پورا آپ نے ایک اسکیچ بنا دیا ہے سب کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ نفس کو ہم نے دیکھنا کیسے ہے۔ نفس ہماری سائیکالوجی ہے، سائیکی ہے، اس کے اندر سب چیزیں موجود ہیں جو ہر ایک کے اندر ہیں۔ اب کون اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے اللہ کے نزدیک؟ وہ ہمیں پتا ہے جو زیادہ تقویٰ کرتا ہے۔ تو ساری بات پرہیزگاری کی، تقویٰ کی ہے، اپنی سیلف کنٹرول کی ہے، احتیاط کی ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم نے سامنے جب سمجھ لیں کہ غلط کیا ہے، غلط صحیح کی سمجھ آ جائے، وہ ہمیں قرآن سے پڑھ کے آتی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جن کا ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ صحیح بھی ہیں یا غلط ہیں۔ ثقافتی طور پر، کلچرلی طور پر، جہاں پہ آپ رہتے ہیں تو ہم، اور پرانے ہمارے مذہب میں بھی اتنے ٹریڈیشنز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ اس وقت کے حساب سے ان کا کرنا بھی اب ضروری ہے کہ نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں واپس قرآن کے پاس جانا پڑتا ہے وہ دیکھنے کے لیے کہ اب یہ چیز آج کل کے ٹائم میں ہمیں دیکھنا ہوگا، کیونکہ ہم سب چیزیں کر چکے ہوتے ہیں اور نتائج نہیں مل رہے ہوتے۔ تو کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے، کہاں ہمیں تبدیلی لے کر آنی ہے؟ تو یہ سب چیزیں ہمیں پھر سمجھاتی ہیں کہ کہاں ہم نے تقویٰ کرنا ہے، کن چیزوں سے اب رک جانا ہے، اور کون سی چیزیں جو ہم نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں اب کرنی ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں جی، اب انسانی ذات اور نفس جو ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کو جب ہم سمجھ لیں گے تو ہم خالی ایک پتلا تو ہے نہیں، ایک بغیر روح کے بت تو ہے نہیں، تو ہمیں ہمارے اندر ایک کانشسنس ہے، ایک شعور ہے، اور ہمارے اندر جو سوچنے کی جو روحانی ایک صلاحیت ہے وہ ہماری نفسیات کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ تو ہمارا مادی اور جسمانی ایک ایلیمنٹ ہے، فزیکل ایلیمنٹ، اور ایک ہماری روحانی اور نفسیاتی سائیڈ ہے۔ تو اسپرچول ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں قرآن سے جڑ کر ہمیں یہ باتیں سیکھنی ہے، اور کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کیا نہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ تو ان چیزوں کے لیے ہمارا نفس جو ہے، وہاں پہ ہمارے نفس میں وہ ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں۔ تو ہم اس کو او کرہن، مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، ہمیں اجازت دی ہوئی ہے، فری ول دی ہوئی ہے، تو ہمیں کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین ہے۔ تو ہمیں اپنی مرضی سے اپنے نفس کو سیدھے راستے کی طرف لے کر آنا ہے۔ اس میں جو ایسی خواہشات پیدا ہوتی ہیں جو کہ ہمیں پتہ چلے قرآن سے کہ یہ غلط خواہشات ہیں، ان کا آگے نتیجہ غلط ہوگا، ان سے روکنا ہے۔ وہاں پہ ہمارا تقویٰ آتا ہے، اور جن کا ہمیں پتہ ہو، جس طرح مال میں سے خرچ کرنا، اپنی جو بھی آپ کی طاقتیں ہیں ان میں سے خرچ کرنا لوگوں کے فائدے کے لیے، وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہیں، اور جو ہم اپنی نفس کے لیے بھیجیں گے وہ ہمارے خیر میں سے اس کا ہمیں پھر فائدہ ہوگا۔ تو آگے انسانی تخلیق کا جو مقصد ہے، خلیفہ فی الارض، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے۔ ہمارا کام ہے یہاں پر دنیا میں آ جانا۔ تو اگر ہم ایک روح ہے جو اس کو مادی جسم دیا گیا ہے، تو ہم نے اس کو استعمال میں لاتے ہوئے کچھ کام کرنے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا آپ کے رب نے ملائکہ سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ،
میں بنا رہا ہوں زمین میں خلیفہ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں ہم نے تخلیق کیا جنوں کو اور انس کو، انسان کو، سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں، بندگی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو زمین میں خلیفہ بنا کر انسان کو بھیجا ہے، وہ ان کاموں کے لیے، ان چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے جو کہ اللہ کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کہ کسی کے بہاف پر ڈیپیوٹی کے طور پر کام کرتا ہے۔ تو یہ ہماری سروس ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ ہم نے وہ سارے کام کرنے ہیں جو کہ زمین پر ہونے والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے پورا نظام بنایا ہوا ہے، ہمیں ان نظاموں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے اور سب چیزیں، سب ایسے کام کرنے ہیں جو ان نظام کے مطابق ہوں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ سو یہ ہمارا کام ہے جن و انس کا بھی، تاکہ وہ اللہ کے مقصد کو، اللہ کا جو کام ہے اس کو ہم یہاں پر بجا لائیں۔ جی فراز صاحب، آپ آگے ایکسپلین کریں گے؟ جی میم، اب میں اس میں بس چند باتوں کو ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ڈوئل پرسنالٹی پہ کھڑا ہے، اس کے دو وجود ہیں، ایک مادی ہے جسے ہم فزیکل باڈی کے طور پر جانتے ہیں، اور ایک ہماری سائیکی ہے جس کو ہم روحانی یا نفسیاتی کہتے ہیں، جس میں ہمارے احساسات ہوتے ہیں۔ اور احساس دنیا کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو دو طرح کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، بلکہ تین طرح کے لوگ نظر آ سکتے ہیں۔ ایک وہ جو کہ صرف مادیت کو فوقیت دیتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ انسان صرف ایک فزیکل باڈی کا نام ہے اور اس کے اندر احساسات اور جذبات اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ صرف ایسے ہی ہیں چند لمحوں کے لیے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ مادیت ہے جو کہ میٹر کرتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مادہ پرست ہوتے ہیں اور یہ ہر وقت مادے کے لیے تلاش کرتے ہیں، مطلب مادی ترقی کو تلاش کرتے ہیں، مادی بہتری کو تلاش کرتے ہیں، اور نو ڈاؤٹ ان کو اللہ تعالیٰ وہ مادی ترقی دیتا بھی ہے، کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو انسان جس کام کے لیے محنت کرتا ہے، صحیح طریقے سے کام کرتا ہے، اس کو وہ چیز ملتی ہے اس کے پراپر چینل کے تھرو۔ تو لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ان لوگوں کو مادی ترقی مل جاتی ہے تو ان کی جو نفسیاتی سائڈ ہے وہ ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ انسان چاہے ایمان لے کر آئے یا ایمان نہ لے کر آئے، نفس اس کے اندر موجود ہے۔ تو وہ جب ایمان لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم نفس کی پرورش کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر ہم ایمان نہیں لے کر آئے تو ہم نفس کو بھلا دیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، جس نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا۔ تو ایسا شخص کیا ہوتا ہے کہ وہ مادیت میں تو گرو کرتا ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ اس کا نفس جو ہے وہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ دب کے مرنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ انسان اندر سے مر جاتا ہے، جس کے اندر نہ احساس ہوتا ہے نہ جذبات ہوتے ہیں، وہ صرف مادیت کو دیکھتا ہے۔ تو ایک دوسری قسم کے انسان ہے جو مادیت کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور وہ صرف روحانی یا نفسیاتی کیفیت کو فوکس کرتے ہیں، اور وہ روحانی طور پر یا نفسیاتی طور پر اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نو ڈاؤٹ وہ بھی اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کسی نہ کسی حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن ان سے کیا ہوتا ہے کہ وہ مادی لحاظ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ پھر مادی طور پر پسماندگی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کی ذات کا جو مادی پہلو ہے ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بھی کوئی رویہ بہتر رویہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ جب بھی مومن دعا مانگتا ہے، وہ دعا کیا مانگتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کی حسنات مانگتا ہے۔ یعنی دنیا کی حسنات کیا ہیں کہ اسے مادی طور پر بھی بہتر زندگی ملے، اور آخرت کی حسنات کیا ہیں کہ اس کی نفسیاتی طور پر جو نفس کی گروتھ ہے وہ بھی اس کی بہترین ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ مومن کو کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مادیت کو اور نفسیات کو دونوں کو سائڈ بائی سائڈ لے کے چلتے، وہ دونوں کی پرورش کا سامان کرتے ہیں، وہ کسی ایک چیز کو دوسری کے اوپر فوقیت دے کے دوسرے کی اہمیت کو ختم نہیں کر دیتے۔ لیکن مومن کیا کرتا ہے، اسے پتا ہے کہ اس کے اگلی زندگی کے اندر اس کے نفس نے اسے لے کے جانا ہے، اور وہ اس کے لیے زیادہ محنت کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جہاں اسے مادیت کے اوپر نفسیاتی مقابلہ سامنے آتا ہے تو وہ نفسیات کو ترجیح دیتا ہے، وہ اپنے نفس کو ترجیح دیتا ہے اور مادی خواہش کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن جب یہ مقابلہ ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مادیت سے وہ نفرت کرتا ہے، یہ مطلب نہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب اسے پتا چلتا ہے کہ میں نے سچی گواہی دینی ہے، میں نے سچ بولنا ہے، میں نے عدل کرنا چاہے اس سے میرا مادی نقصان ہو جائے، تو وہ اس مقام کے اوپر پہنچ کے اپنے نفس کی جو چیز ہے اس کو پریورٹائز کرتا ہے، اور وہ سچی گواہی دیتا ہے، وہ سچ بولتا ہے، وہ عدل کرتا ہے، اور اپنا مادی نقصان بھی کرنے سے گریز نہیں کرتا۔
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اپنی جان بھی پیش کر دیتا ہے، جو کہ مادیت میں سب سے اعلیٰ مقام کے اوپر انسان جو ہے وہ اپنی جان کو رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ نفس کی سچائی کو یا نفس کے اوپر اپنے آپ کو شاہد بناتا ہے، اور اپنے نفس کے لیے اپنی جان بھی پیش کرنے سے ہچکچاتا نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دونوں سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں، لیکن جہاں پہ ان دونوں کا ٹکراؤ آتا ہے وہاں پہ ہمیں نفس کو پریورٹائز کرنا ہے، وہاں پہ ہم مادیت کو پریورٹائز نہیں کر سکتے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ اس کے اندر وہ خلافت کی نشانیاں پیدا ہوتی ہیں، جہاں یہ لوگوں کے اندر خدائی فیصلے کرنے شروع کر دیتا ہے۔ وہ کام جو اللہ تعالیٰ کائنات میں کرتا ہے یہ انسانوں کی زندگی میں وہ کام کرنے شروع کر دیتا ہے۔ یہ رحمان بن جاتا ہے، یہ رحیم بن جاتا ہے، یہ اسی زندگی کے اندر انسانوں کے لیے عدل بن جاتا ہے، قوی بن جاتا ہے، امین بن جاتا ہے۔ اس کی بہترین جو مثال جو ہمیں نظر آتی ہے، وہ بہت بڑی مثال ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو رب العالمین کہتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الغنی، اور اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے غنی کی صفت کے اندر ایسا مقام حاصل کیا کہ ان کے نام کے ساتھ یہ صفت لگ گئی، لیکن ظاہری بات ہے یہ سب کچھ بشریت کے تقاضوں کے اندر ہو رہا ہے۔ تو وہ انسان جو ہے وہ حی قیوم نہیں ہو سکتا، وہ اول و آخر نہیں ہو سکتا، وہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی صفات ہے ان میں وہ اللہ کا مقابلہ نہیں کرتا، بلکہ وہ بشریت کے اندر جو صفات ممکن ہوتی ہیں وہ اس میں اللہ تعالیٰ کا وہ ہم سفر سا ایک بن جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی وہ عادات کو اپنا لیتا ہے اپنے اندر۔ یہ اس کی کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے، یہ اس کی کریکٹر بلڈنگ کا اعلیٰ ترین مقام ہے، جہاں اللہ تعالیٰ سے بتاتا ہے فرشتوں کو کہ میں خلیفہ فی الارض بنا رہا ہوں۔ تو جہاں پہ فرشتے اعتراض کرتے ہیں وہ ساری ہمیں پتہ ہے باتیں، تو ہم اس گہرائی میں نہیں جا رہے، لیکن یہ ہائیسٹ مقام ہے کردار سازی کا جو اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے کہ جو انسان اپنے اندر اللہ کی صفات کو اتارتا جائے گا بشریت کے تقاضوں کے مطابق، وہ خلیفہ بنتا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرح وہ ایکٹ کرے گا اس دنیا کے اندر، اور وہ نظام قائم کریں گے جس میں ہارمنی ہوگی، جس میں لوگوں کی فلاح ہوگی، لوگوں کی بہبود ہوگی، اور امن اور آتشی ہوگی۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کیا کریں گے، وہ جن و انس الا لیعبدون، وہ اللہ کی عبدیت اختیار کرتے ہیں، اللہ کے قوانین کو اپناتے ہیں، اس کے مطابق وہ اپنی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ اور یہ جو پروسیس ہے یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اسی طرح چلتا رہتا ہے، اور انسان جو اپنی ڈوئل پرسنالٹی ہے دونوں کو گرو کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جب انسان ایک چیز کو اپ کرتا ہے دوسرے کو ڈاؤن کرتا ہے، تو وہاں پہ اس کے اندر وہ ایک منافقت کا راستہ کھل جاتا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دونوں راستے اپنا لیتا ہے، جہاں فائدہ دیکھ لو ادھر چلا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جہاں فائدہ ادھر جانا ہے، بلکہ یہ دیکھنا کہ جہاں ہمارا نفس کی گروتھ ہے، زیادہ سے زیادہ نفس کی گروتھ ہے، ہم نے وہ راستہ اپنانا ہے۔ تو یہ مومن کا راستہ ہے، اور منافق کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں فائدہ دیکھتا ہے ادھر چلا جاتا ہے، اس کے لیے دونوں راستے کھلے ہوتے ہیں۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ڈپریشن پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کبھی رائٹ جاتے ہیں کبھی لیفٹ جاتے ہیں، تو وہ دونوں چکروں میں اپنا ذات کا ڈیمیج کرتے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ذات جو ہے وہ سنورتی نہیں ہے، وہ بنتی نہیں ہے، اور ان کے راستوں میں بھی مصیبتیں اور پریشانیاں رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ان کی سبیل نہیں بنتی، کیونکہ وہ سبیل ہموار راستہ نہیں بن رہا، کیونکہ وہ دونوں طرف جا رہے ہیں۔ ان کی ڈس انٹیگریٹڈ پرسنالٹی ہو گئی ہے، انہوں نے اپنے ڈوئلزم کو ایک جگہ اکٹھا نہیں کیا بلکہ ڈس انٹیگریٹ کر دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہم سب کے لیے کہ ہم نے اپنے یہ دونوں جو تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیش کردہ مادی اور نفسیاتی تقاضے ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور پرائیورٹائز ہم نے کرنا ہے کہ ہمارا نفس کس طرح گرو کر سکتا ہے۔ جی مثال بالکل، ماشاءاللہ، بہت شکریہ فراز صاحب، آپ نے بہت اچھی طرح سے اس کو ہر انسان کے لیے ایک پرسنلائز لیول کے اوپر آپ نے ایکسپلین کیا ہے، کیونکہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ ڈس انٹیگریشن جو آتی ہے پرسنالٹی کے اندر، وہ ایک کانفلکٹ کریٹ کر لیتی ہے ہمارے اندر، جو سٹریس اور جو تضاد پیدا ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ کبھی ہم مادی چیز کی طرف جاتے ہیں، کبھی ہم روحانی چیز کی طرف جاتے ہیں۔ اور دنیا میں آج کل جو ماحول بنا ہوا ہے وہ آپ کو سیلفش اور مادی چیزوں کی طرف زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے، آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے لیے اچھے ہے، احساس محرومی دلایا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں آپ کے پاس، یا آپ یوں نہیں کر رہے، یا آپ دوڑ میں نہیں لگے ہوئے، تو آپ پتہ نہیں غلط کام کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ کو دوسری طرف جب آپ روحانی طرف آتے ہیں، جب آپ اپنی پیس پر کام کرنا چاہتے ہیں اور تھوڑا آسان طریقے سے زندگی کو لے کے چلنا چاہتے ہیں،
تو سب وہ آپ ہر چیز جو ہے وہ آپ کے اگینسٹ ہو جاتی ہے. تو یہ سارا کانفلکٹ جو ہے وہ ابھی اس قسم کا ماحول کریٹ کیا گیا ہے دنیا کے اندر، جس کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے ایک ایمان والے انسان کو اپنے آپ کو ایک تو بچا کے رکھنا، انفلوئنس نہ ہونے دینا، کیونکہ جو پیچھے ہم نے آیت پڑھی کہ وہ نفس کو نہیں بھٹکا سکتے اگر آپ ہدایت پر ہوں. تو ہدایت پر رہنا اب انتہائی ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ اگر ہم نہیں ڈھونڈیں گے اپنے لیے، جس طرح ایک بیماری ہوتی ہے تو جب بیماری ہر جگہ پھیل جائے تو آپ نے ایک دفاعی سسٹم بنانا ہوتا ہے اپنے لیے. اسی طرح نفسیات اور روح کے لیے آج کل آپ کو صلات کا دفاعی سسٹم بنانا ہے، اور ساتھ ساتھ تزکیہ نفس کا سسٹم بہت ہی ضروری ہو گیا ہے. ورنہ بہت آسان ہے کہ آپ آرام سے اگر زمانے کے فلو میں اپنے آپ کو بہنے دیں تو آپ بہت ساری غلط چیزوں کا شکار ہو جائیں گے، جو کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. اور اس کے بعد کہ جب وہ آپ کے سسٹم کے اندر جب وہ رچ بس جائیں گی تو پھر ان کے نتائج آپ کو بہت برے نظر آئیں گے. تو اوپر سے وہ چیزیں بری نہیں معلوم ہو رہی ہوتی. سب لوگ آج کل کہتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے، یہ ایسی بات ہے، یہ ویسی بات ہے. کوئی ایسی بات نہیں. لیکن جب آپ قرآن سے جڑتے ہیں تو آپ کی وہ بصارت جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے وہ آپ کو دکھاتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آگے جا کے آپ کو نقصان دیں گی. تو ان کو پہلے سے ہی جڑ کے لیول پر ہی ختم کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے آپ کو بار بار اللہ کی طرف اپنے آپ کو لانا ہوتا ہے. اسی لیے جو صلات کا سسٹم ہے، زکوٰۃ کا سسٹم ہے، تزکیہ کا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو آپ کو اب جو ہے نا رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنے کا ٹائم ہے. کیونکہ زمانے میں بہت زیادہ مکسنگ ہو گئی ہوئی ہے چیزوں کی، جو کہ آپ کو اوپر سے دیکھنے میں نہیں پتا چلتا کہ یہ ان میں غلط اور صحیح کیا ہے. اور وہ صرف کرنے سے پتا چلتا ہے جب آپ صحیح راستے پر ہوں تو آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں آپ کو ٹیمپٹ کر کے ڈسٹریکٹ کر رہی تھی، غلط راستے پر لے کے جا رہی تھی. تو یہ جی دوسرا انفرادی زندگی میں یہ آپ کی ایک اپنی پرسنل بیٹل ہوتی ہے، اور اسی جو جہاد کو، اسی انفرادی جہاد کو آپ نے اجتماعی زندگی میں بھی آپ نے لے کر آنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا خاندان ہوتا ہے، آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے تقویٰ اپنی ذات کے اندر پیدا کرنا ہے، اور جب آپ اچھے طریقے سے اس تقوی کو اپنی ذات میں پیدا کریں گے تو باقی لوگ خود بخود اس کو دیکھ کر آپ ایک رول ماڈل بن جاتے ہیں، جو لوگوں کو بھی دیکھ کر انسپائر کرتا ہے، اور لوگ آپ کو فالو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ دیکھتے ہیں، آپ کے اندر سیلف کنٹرول دیکھتے ہیں، اور آپ کے اندر ایک سمجھداری اور حکمت کا جو عنصر آ جاتا ہے اس تقوی کی وجہ سے، وہ سب کو نظر آتا ہے. تو اجتماعی زندگی میں بھی آپ کی طرف سے بھی اثر پڑتا ہے، اور آپ بھی دوسرے لوگوں میں جب آپ کے اندر ایک وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے صحیح غلط کی، تو آپ بھی لوگوں سے ایسی چیزیں پک کرتے ہیں جو آپ ان کے اندر اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، کہ ان کا بات کرنے کا طریقہ کسی کا اپنے اوپر کنٹرول کتنا اچھا ہے، یا کوئی انسان کس طرح سے اپنی زندگی کو مینیج کرتا ہے. یہ سب چیزیں ہم بھی دوسروں سے سیکھتے ہیں. تو یہ کیونکہ ہم سب اگین ایک ہی نفس سے ہیں، تو اگر کوئی اور انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ہم اس کو دیکھ کر انسپائر ہوتے ہیں اور اس کو اپنے سسٹم میں اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں. تو یہ تزکیہ نفس کی جو ضرورت ہے زندگی میں اور اس کی اہمیت، اس کا تعلق حق و باطل کے ہی فرق سے ہے، کیونکہ یہی وہ خاص چیز ہے جس کو ہمارے پاس جس کی انسائٹ نہیں ہوتی، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، ہم اس کے بارے میں بلائنڈ سائڈ ہوتی ہے، تو فی الحال اندھے ہوتے ہیں. تو جب قرآن سے پڑھتے ہیں تو ہماری ایک نگاہ بنتی ہے، بصارت آتی ہے، اور پھر فرق پتہ چلتا ہے. جی آگے آپ آیتوں سے ایکسپلین کر لیجئے. شکریہ. جی اچھا، اس سلائڈ میں جیسے سورہ شمس کی یہ آیات ہے ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، سورہ رعد کی یہ آیت ہے ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ ایک ہماری انفرادی تزکیے کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ اللہ نے نفس کو بنایا، اس کو سنوارا، پھر اس کے اندر
फजूर और तकवा की सलाहियत पैदा की कि जी दोनों में से कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकता है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कद अफलह मन ज़क्काहा, कि कामयाबी उसकी है जो इसका तज़किया कर देता है, वो कद खाब मन दस्साहा, और नाकामी उसकी है जो इससे इसको खत्म कर देता है या इसके ऊपर काम नहीं करता। अच्छा, इन आयात के अंदर हमें, अगर मैं इसको एक और एंगल से पेश करूं, कि अल्लाह ताला हमें नफ्स के अंदर, नफ्स के साथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी से मुतारिफ करवा रहा है जो दुनिया में लोगों को जिसका नहीं पता, क्योंकि जो लोग वही पे ईमान नहीं लाते या वही की हदायत को फॉलो नहीं करते, वो नफ्स की जो साइंस है, उसकी जो उसके जो फिलोसफी है उसको समझ नहीं सकते। तो ये ईमान वालों के लिए, जैसे हमने पहली आयत में भी देखा, जो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये एक नेमत है, एक एहसान है अलल मोमिनीन, मोमिनीन के ऊपर ये एहसान अल्लाह ताला कर रहा है जो ईमान लेकर आए हैं, कि उनको ये टेक्नोलॉजी से मुतारिफ करवाया जा रहा है, उनको ये टेक्नोलॉजी की साइंस बताई जा रही है। तो अब हमें ये समझना है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये पूरी दुनिया के इंसानों के अंदर ये चिप लगी हुई है। नफ्स की जो कहने के, एक नफ्स का जो वर्चुअल वजूद है, ये दुनिया के हर इंसान के अंदर मौजूद है। अब जो लोग नफ्स को कंट्रोल कर लेते हैं, या जो कौम जो ग्रुप ऑफ पीपल जो है किसी दूसरे लोगों के नफ्स को कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे हम भी कंट्रोल हो रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, चैनल्स के थ्रू, मालूमात के थ्रू, और हमारे जो जहन को डाइवर्सिफाई किया जाता है, वो इसीलिए किया जाता है कि हम किसी मखसूस एजेंडे के लिए इस्तेमाल हो। अब हमने क्या करना है कि हमने अपने नफ्स को इस चीज से बचाना है, जो हमारे ऊपर यलगार हो रही है इंफॉर्मेशन की, गलत माहौल की, गलत इंफॉर्मेशन की, गलत नजरियात की, हमने उसके आगे एक ढाल बना देंगे। जैसे मिसामा ने भी बात की, हमने एक शील्ड बनानी है, हाँ, जिसको तकवा की बेस पे होगी, जिसकी बुनियाद सलात के ऊपर है, ज़कात के ऊपर है, सियाम के ऊपर है, हज के ऊपर है, और दीगर कवानीन वही के ऊपर है। वो शील्ड क्या करेगी, वो हमारा तज़किया करेगी। उससे क्या होगा कि हमारी इंफरादी ग्रोथ भी होगी। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि जो कौम अपने अंदर नफ्स को चेंज कर लेती है, नफ्स की हालत को बदल देती है, वो कौम की हालत भी बदल जाती है। तो ये एक कौमी और इज्तमाही तरक्की का राज भी इसके अंदर मौजूद है। यानी ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें बेहतर इंसान भी बना सकती है, हमें बेहतर कौम भी बना सकती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी, अब खुशकिस्मती से हम उससे मुतारिफ हो रहे हैं, हम सब उस पर ईमान लेकर आए हुए हैं। अब हमने इस टेक्नोलॉजी को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना है। यानी वो मकासद मेरे नहीं है, वो मकासद मेरे हो नहीं सकते, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी मुझे जिस जगह से मुतारिफ हुई है, हमें वो तालीमात भी, वो गाइडलाइंस भी वहां से लेनी होगी। तो हमें ये गाइडलाइन कहाँ से मिलती है? ये गाइडलाइन हमें वही से मिलती है। अब जो वही का महवर है, वो पूरे का पूरा महवर इंसानी जात है, वो पूरे का पूरा महवर इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर है। यानी कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी का एक टोटका, एक रास्ता बता रहा है, और फरमाता है कि कद अफलाह मन ज़क्काहा, कि अब तुम अगर कामयाबी चाहते हो, तो ये जो टेक्नोलॉजी है, चिप तुम्हारे अंदर डाली गई है नफ्स की सूरत में, इसको ट्रेन करो, जैसे अब एआई को ट्रेन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो एआई की ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन वो और मकासद है। अल्लाह ताला कहता है कि अब तुमने इसको ट्रेन करना है, उसका मकसद क्या होगा कि तुम्हारे अंदर वो अल्लाह ताला की सिफात पैदा हो जाए, जिससे तुम खलीफा बन सको, जिससे तुम अल्लाह ताला का अक्स बन सको इस मुआशरे के अंदर। ये तुम्हारी कामयाबी होगी। और वही का एक बहुत बड़ा आंसर जो है, वो ये है कि अल्लाह ताला हमें वही के जरिए बताता है कि हमने एक बैलेंस क्रिएट करना है, अपनी जात के अंदर भी, अपने मुआशरे के अंदर भी, अपनी दुनिया के अंदर भी। जैसे सूरह रहमान की मैंने 2 आयत पेश की हैं, तो इससे पहले जो 7 आयत है तो उनमें फरमा रहा है कि किस तरह सूरज चांद तारे सजदा कर रहे हैं, अल्लाह की नेमतों पे सरबसजूद है, दरख्त हैं और शजर है जो है वो किस तरह से अल्लाह ताला के आगे सरबसजूद है। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह ततगू फिल मीजान, कि जो ये मीजान कायम किया गया है कायनात के अंदर, इंसान के अंदर जो मीजान है, वो यही 2 सलाहियतें हैं, एक मादी और एक नफ्सियाती। इसको भी हमने मीजान में रखना है। जैसे पहले भी मैं बात करूं, ये भी हमारे लिए बैलेंस करने का काम है। और फिर उसी बैलेंस को हमने मुआशरे के अंदर कायम करना है, उसी बैलेंस को कायनात के अंदर कायम करना है। और फिर अल्लाह ताला कहता है कि वह अकीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुख़्सिरुल मीज़ान, कि एक तो हमने मीज़ान में ज्यादती नहीं करनी, और दूसरा जब उस मीज़ान को कायम करने के लिए हमने वैल्यूज क्रिएट करनी है, कि माँ बाप का रिश्ता कैसा होगा, बहन भाई का रिश्ता कैसा होगा, मुआशरती वैल्यूज कैसी होंगी, मुआशी वैल्यूज कैसी होंगी,
समाजी वैल्यूज कैसी होंगी, सियासी वैल्यूज कैसी होंगी, तो अल्लाह ताला कहता है कि उस वैल्यूज को जब कायम करो तो वो बिलकिस्त करना है, उसमें अदल नहीं होगा बल्कि बिलकिस्त होगा, जिससे लोगों की जरूरियातें जिंदगी पूरी हो सके, मुआशरे की जरूरत पूरी हो सके। और अल्लाह ताला कहता है कि जब तुम ये काम कर रहे हो तो वला तुखसिरुल मीज़ान, तो बिल्कुल ऐसा भी ना करना कि वो ज्यादती हो और ऐसा भी ना करना कि खसारे में चले जाओ, बल्कि एक ऐसा तवाजुन कायम करना है कि जिससे हर इंसान की जरूरत भी पूरी हो और मुआशरा जिस चीज का मुतकाजी है, मतलब मुआशरे के अंदर आज गंदम का कहत हो जाता है तो हमने गंदम को पैदा कर, मुआशरे के अंदर आज कोई और चीज पैदा हो जाती है तो हमने उससे कमाना नहीं है, हमारा मकसद कहत साजी से कमाना नहीं है बल्कि इंसान की जरूरत को पूरा करना है। तो ये वो मुआशी निज़ाम है, उसकी एक छोटी सी झलक मैंने पेश की है, एक असूल पेश किया है कि दुनिया के अंदर कहत से कमाया जाता है, जहां पे इंसान की जरूरत पड़ती है वहां से उसको कमाने का जरिया बना दिया जाता है। उसकी ताजा मिसाल हम ईद के बकरों की सूरत में देख सकते हैं कि डिमांड बढ़ी है तो बकरों की कीमत बढ़ गई। ये हमारा एक गैर इस्लामी रवैया है, एक इस्लामी रस्म या एक इस्लामी इबादत को करने के लिए हमने गैर इस्लामी रास्ता इख्तियार किया कि लोगों की जरूरत से हमने कमाना शुरू कर दिया। तो ये वो है कि हम ज्यादती कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं करना कि हमने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट समझ लेना कि यहाँ पे हम खसारे में चले जाएंगे। तो अल्लाह ताला बताता है कि कमाना भी जरूरी है लेकिन बिलकिस्त के साथ चलना है। तो ये एक छोटी सी मैंने बात पेश की है कि वही का जो मकसूद है, एक तो हमें हम ये टेक्नोलॉजी से मुतारिफ करवा दिया, और फिर दूसरा उस टेक्नोलॉजी का तज़किया करने के लिए अल्लाह ताला हमें रास्ते बता रहा है। ठीक है कि वो रास्ते क्या है, कि हमने इसमें बैलेंस क्रिएट करना है और लोगों की जरूरियात को मद्देनजर रखना है कि नफ्स की जितनी भी ग्रोथ है वो इंसानी दुनिया के मामलात के थ्रू है। तो नफ्स की ग्रोथ ये नहीं है कि हम पहाड़ों में चले जाएंगे, हम गारों में चले जाएंगे, हम तस्बीहों में मसरूफ हो जाएंगे और उसके अलावा कोई और काम करेंगे नहीं, बल्कि नफ्स की ग्रोथ ये है कि हमने जो तस्बीह पढ़ी है उसमें जो सीखा है उससे अमल करके मुआशरे के अंदर एक तवाजुन कायम करना है। जी मिसाल, ये थोड़ी सी बात है जो मैं वही के जरिए वही के तो मकसद के साथ जोड़ना चाहता था। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली जी, ये सब बातें तभी असर करती हैं जब अमल किया जाएगा। तो बार बार जो जिक्र आता है वो अमल का आता है। हमने जितनी पढ़ाई करनी है, जो कुछ समझना है, जब तक वो अमलन नहीं होगा हमारी जिंदगी के अंदर, हमारी जात का हिस्सा नहीं बनेगा, उसका नतीजा नहीं निकलेगा। तो ये इम्पोर्टेंट बात है समझने वाली, क्योंकि हमारा भी एक माशरती रवैया है, मजहबी रवैया है कि हम पढ़ने पे बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं लेकिन उसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाते। यही वो गैप है जिसको कनेक्ट करने की ज़रूरत है, कि अगर हम समझ रहे हैं कि हम अपनी रूह की परवरिश कर रहे हैं कुरान पढ़कर, कुरान समझकर, तो हमारी ज़ात में कुरान किधर है? हमारी जात में उन सारी आयतों का एक होना चाहिए, पर अमल होना चाहिए, जो कि हमें याद कराए। ये जिक्र होगा अल्लाह का जब हम कोई ऐसा अमल करें जो कि हमने आयत को समझ कर किया, तो वो बार बार जब अमल होगा वो बार बार पक्का होगा हमारे अंदर। तो उसके अलावा खाली पढ़कर या समझकर या तस्कीन हासिल करके, वो पहला मरहला है। उस तस्कीन को हमने अपनी तकवा का हिस्सा बनाना है ताकि वो हमारी मदद करे। जिस तरह फराज साहब ने सौम का भी जिक्र किया, तो जब हम रोजा रखते हैं हमारी कैपेसिटी बढ़ती है कि हम अपने आप को रोक सकें। वो बात जो हमारे अंदर अब एक पैदा हो गई कि हमने सुबह से शाम तक अगर हम खाने और पीने से रोक सकते हैं अपने आप को, तो अगर कोई पूरा साल में कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी गलत चीज सामने का गुलाम नहीं बनेंगे, हम अपने ऊपर कंट्रोल करके अपने आप को हमने अल्लाह की हिदायत के मुताबिक, अल्लाह की किताब के अहकामात के मुताबिक हमने अपनी जिंदगी को ढालना है। तभी फर्क पड़ेगा, वरना फिर बात वही उसी तरह रहेगी और हम इधर से उधर देखते रहेंगे कि क्या हो रहा है हमारे साथ। वो हमारे साथ हो नहीं रहा, वो हम खुद कर रहे हैं अपनी नफ्स को इग्नोर करके। तो रूहानी जो परवरिश है उसका तकाजा ये है कि आपकी ज़ात में अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अमल हो, उसके मुताबिक तकवा पैदा हो।
آپ کنٹرول کریں، احتیاط کریں غلط چیزوں سے، اور سمجھیں کہ غلط چیزیں کیا ہیں۔ صرف موٹی موٹی باتیں غلط نہیں ہوتی ہیں جو کہ ہم سب کہہ دیتے ہیں ہاں یہ 4 چیزیں تو ہم نہیں کر رہے ہیں، تو وہ آپ کرنی بھی آپ نے نہیں ہے۔ آپ بہت ساری ایسی، ہم سب بہت ساری ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے کبھی نظر ثانی ہی نہیں کیا ہوتا، کیونکہ ہمیں سوچنے کا، فکر کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور سبھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک بات ہے، لیکن ہمارے لیے وہ بات ٹھیک نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہم پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے کچھ باتیں ایسی بن جاتی ہیں جو کہ اب ہمیں زیب نہیں دیتی ہیں۔ تو ہمیں ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے، اور یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارا تقوی جو ہے وہ اس پہ ہمارا کام ہو، اور عمل صالح پہ ہمارا کام ہو۔ ہر وقت ہر انسان جو ہے اس کو ہدایت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور کریکشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی انسان ایسا ہو نہیں سکتا کہ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور مجھے تو میرے اندر کوئی خامی یا ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کو میں نے امپروو کرنا ہو۔ جی اب نفس امارہ کے بارے میں آپ بات کیجئے، جیسے آپ نے آیتیں پیش کی ہیں تینوں جی نفسوں کے بالکل، بارے میں میں۔ یہاں جی پہ یہ تھوڑا سا اس لیے پیش کر رہا ہوں، یہ بھی تھوڑا رویہ ہے ہماری کہ نفس کے جو تزکیے کے 3 ہی مراحل قرآن پاک پیش کرتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ پہلے سورہ یوسف میں فرماتا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ جو نفس امارہ ہوتا ہے وہ برائی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے انسان کو، یعنی کہ جو انسان برائی کی طرف مائل ہوتا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ اس کا نفس جو ہے نفس امارہ کی سٹیج کے اوپر اس وقت کھڑا ہے، اس لیے وہ برائی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اور زیادہ برے کام کرتا ہے، جانے یا انجانے میں وہ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ہیبٹ بن چکی ہوتی ہے، اس کی عادت بن چکی ہوتی ہے۔ تو وہ ایک سٹیج ہے نفس امارہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں وہ نفس لوامہ پہ آ جاتے ہیں، یہ سیکنڈ سٹیج ہے، اور یہ وہ سٹیج ہے جہاں انسان اچھائی اور برائی کی پہچان کر رہا ہوتا ہے، اور وہاں پہ ان کو ماپ رہا ہوتا ہے اور اپنا راستہ متعین کرتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بعد نفس مطمئنہ کی سٹیج آ جاتی ہے۔ اب چونکہ یہ 3 بہت ہی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں تو ہم ان کو ایک ایک کر کے آگے چلیں گے تاکہ ہمارے لیے چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو آج میں صرف نفس امارہ کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گا تاکہ پھر ہم اگلے سیشن کے اوپر ان 3 فیزز کو پھر ایک دفعہ اکٹھے سمجھیں اور ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا روڈ میپ کیا ہے زندگی کا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تو ہم پیش کر رہے ہیں، اب آپ لوگ بھی اپنے طور پر پورے قرآن پاک میں جہاں جہاں لفظ نفس کا ذکر آ رہا ہے وہاں پہ آیات کو اکٹھا کر کے دیکھیں گے کہ ہمارا اور آپ کی زندگی کا روڈ میپ کیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے میرے لیے برائی کچھ اور ہے، آپ یا اور انسان کسی اور اچھائی یا برائی میں مبتلا ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہو کہ ہم نے کون سے کام کرنی ہے اور کون سے کام کرنے والے رہتے ہیں، تو یہ راستہ ہم نے اپنے لیے خود متعین کرنا ہے۔ اس پہ میں آپ کو ایک حد تک گائیڈنس دے سکتا ہوں، میم آمنہ ہم مل کے ایک حد تک گائیڈنس دے سکتے ہیں، لیکن میری جو ہیبٹس ہیں وہ مجھے پتہ ہے، میری جو اچھائی برائی ہے وہ مجھے پتہ ہے، تو وہ ہم نے خود ڈیولپ کرتی ہے۔ تو ہمارا کام یہ کہ ہم آپ کو اس راستے تک لے کر آئیں، اس راستے پہ چلنا کیسے ہے، کن چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہے، وہ ہر انسان نے اپنے خود طے کرنی ہے۔ تو یہاں نفس امارہ کی ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب وہ واقعہ پیش آیا وہ خاتون والا، تو وہ فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی، کہ میں اپنے نفس کو بھی بری ذمہ نہیں کر سکتا، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ میرا جو یہ جو نفس امارہ ہے یہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، سوائے اس کے کہ جب اللہ کا رحم آ جائے، اللہ اپنا رحم کر دے تو پھر انسان برائی سے بچ سکتا ہے۔ تو ان ربی غفور رحیم، کہ بے شک جو اللہ ہے، جو رب ہے، وہ غفور بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ تو یہ بیسیکلی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو انسان برائیوں کی طرف آسانی سے مائل ہو جاتا ہے وہ نفس امارہ کا شکار ہوا ہے۔ تو یہ وہ پہلا سائن ہے ہمیں جو پتہ چلتا ہے، تو ہم دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ اس وقت کس سٹیج پہ کھڑے ہیں اور آپ کو آگے کیا پرابلمز آ سکتی ہیں، کیونکہ یہ جو نفس امارہ ہے یہ انسان کو انسانوں سے دور کر دیتا ہے، یہ انسان کو انسانوں کے تعلق بتانے سے دور کر دیتا ہے اور اس سے محروم کر دیتا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، انسان منفیت کا شکار ہو جاتا ہے، انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، تنہا ہو جاتا ہے پھر وہ معاشرے کے اندر۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہم جب دیکھیں کہ کوئی ایک انسان برائی کر رہا ہے یا برائی کی طرف مائل ہو رہا ہے تو ہم اس کو پیار سے سمجھائیں کہ تمہارے لیے آنے والے وقت میں بہت برا ثابت ہو سکتا ہے کہ تم بالکل معاشرے میں تنہا رہ جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ملت ابراہیمی سے دور بھاگتے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دین ہے اس سے دور جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو احمق ہیں، جنہیں یہ نہیں پتا کہ وہ اپنے نفس کے لیے کتنا برا کر رہے ہیں۔
کہ نفس پہ ایمان لانا اتنا ضروری ہے اور اس کا تزکیہ کرنا اتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پہ اس طرح سے بیان کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک جو ابراہیم علیہ السلام تھے انہیں اللہ نے دنیا میں چن لیا تھا، ان کی جو روش تھی یا ان کا جو طریقہ کار تھا اس کو رہتی دنیا تک کے لیے نمونے کے طور پر پیش کر دیا گیا. تو اب ہمیں بھی پتا چلا کہ ہم نے اگر اچھائی کی طرف جانا ہے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھنا ہوگا، ان کے پیغام کی طرف دیکھنا ہوگا، اور نبی کریم تک جو پیغام آیا اس سارے پیغام کو ہمیں دیکھنا ہوگا اور اپنے نفس کے اوپر اپلائی کرنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے کیا حاصل کر دیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کہاں پہ تھے، انہوں نے کیا طریقے اختیار کیے، ان پہ کیا آزمائشیں آئیں اور ہم نے کن آزمائشوں سے گزرنا ہے، ہم نے اپنے اوپر کن چیزوں کو لاگو کرنا ہے، اپنا تزکیہ کس حد تک کرنا ہے. اور پھر یہ ایک مثال میں پیش کر رہا ہوں، میں یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 ہے جس میں اللہ تعالیٰ عورتوں کے ساتھ معاملات کو بتاتا ہے کہ طلاق کا معاملہ ہو تو اس میں کس طرح سے معاملہ کرو. پھر اللہ تعالیٰ اینڈ پہ کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ النَّفْسَ، کہ اگر کوئی اس میں زیادتی کرے گا یا اپنی حدود کو کراس کرے گا تو وہ کیا کر رہا ہے کہ اس کا جو عمل ہے اس کے نفس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہ اپنے اس عمل کے ذریعے اپنے نفس کو مجروح کر رہا ہے. تو یہاں پتہ یہ چلتا ہے کہ جو انسانی معاملات ہیں وہ براہ راست ہمارے نفس کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب بھی کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اور وہ اچھائی کرتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے، لیکن اگر انسان برائی کرتا رہتا ہے تو وہ دل اس کا کالا ہو جاتا ہے نقطوں کی بھرمار سے. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اس آیت کے ذریعے بھی کہ ہم معاملات کے اندر جب بھی کوئی زیادتی کرتے ہیں، کسی کا نقصان کرتے ہیں، تو وہ معاملہ ہمارے نفس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، وہ ہم اپنے نفس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مصیبت لوگوں پہ آتی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گئی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرما دو کہ لوگوں کو بتا دو کہ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، یہ تمہارے اپنے نفس کی پیدا کرتا ہے، یہ تمہارے نفس کے ذریعے تم نے کی ہے جو تم ظلم کر رہے ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ یونس کی ایک آیت ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ جو اس مصیبت سے بچ جاتے ہیں جس کا وہ شکار ہوتے ہیں، سمندر کے اندر اگر سفر کرتے ہیں تو غیانی میں پھنس جاتے ہیں تو اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ ان کو نکال دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میں انہیں بچا دیتا ہوں پھر وہ زمین والوں کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دیتے ہیں، زمین پہ فساد کرنا شروع کر دیتے ہیں، زمین کے اوپر باغیانہ روش کا استعمال شروع کر دیتے ہیں حق کے بغیر، یعنی جو اللہ کی وحی ہے اس سے بغیر عمل شروع کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہیں بتا دو یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، کہ یہ تم جو بغاوت کر رہے ہو، یہ تم جو باغیانہ روش اپنائے ہوئے ہو، اس کا سارا کیا درا تمہارے نفس کے اوپر آ کے رہے گا. اور ہوتا کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ متاع الحیات دنیا، کہ انہیں دنیا کی متاع تو مل گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب یہ میرے پاس واپس آئیں گے پھر انہیں پتا چلے گا کہ انہوں نے کتنا ظلم کیا اپنے نفس کے اوپر، مادیت کو فوقیت دی اور نفسیات کو پیچھے پھینک دیا، انہوں نے اپنے نفس کے اوپر یہ ظلم کیا. اب انہیں میرے پاس جب یہ آئیں گے، جب یہ موت کے بعد اگلی زندگی میں آئیں گے تو انہیں پتا چلے گا کہ انہوں نے کتنا برا کام کیا. اور یہ آخری آیت ہے جو کہ ایک بہت بڑی تعلیم اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ اے وہ لوگو، اے وہ میرے بندو، اگر تم نے اپنی جانوں پر زیادتی کر دی ہے، اپنے نفس کے اوپر ظلم کر چکے ہو، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے بالکل بھی مایوس نہ ہو، بالکل بھی اس سے نا امید نہ ہو جاؤ، بلکہ کیا کرو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے جميع گناہ بخش دیں گے، اس کو مغفرت میں دے آؤ، اس کو کیا کرو، اس کے لیے غفر اختیار کرو، اپنی صلاحیتوں کو چھپا لو اور ان کو گرو کرو تاکہ وہ تمہاری ان گناہوں کا سدے باب کر سکے اور ان کے مقابلے میں حسنات کرو. اس سے کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ هو الغفور الرحیم. تو یہ وہ طریقہ کار ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بتا رہا ہوں، چونکہ میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میری رحمت سے بالکل بھی مایوس نہ ہو. تو ہم نے بھی نہ خود مایوس ہونا ہے نہ لوگوں کو مایوس ہونے دینا ہے، انہیں بتانا ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں، زیادتی کیا کر رہے ہیں، کہ وہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اور نفس کے اوپر جب تک ظلم کرتے رہیں گے ان کے اوپر مصیبتیں بھی آئیں گی، انہیں وقتی طور پر مالی یا مادی فائدہ ضرور مل سکتا ہے، لیکن لانگ رن کے اندر ان کے اوپر زیادتی ہوگی، وہ روز آخرت
اور اس دنیا میں بھی وہ دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنے نفس کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا، اور اس کا جو طریقہ پیش ہوگا، اس کا جو نتیجہ پیدا ہوگا، وہ ان کی تنہائی کی صورت میں ہوگا، وہ ان کی ڈپریشن کی صورت میں ہوگا، وہ ان کی منفی سوچ کی صورت میں ہوگا، وہ ان کے منفی کردار کی صورت میں ہوگا۔ اور جہاں بھی آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جن کی ذات کے اندر منفیت ہے، جن کی ذات کے اندر دوسروں کے بارے میں بری سوچ ہے، تو آپ ان کو یہ الرٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے اندر اپنے اوپر کیا ظلم کر رہے ہیں۔ ہمیں ان سے نفرت کرنے کی بجائے ان سے رغبت رکھنی چاہیے، اس طرح سے کہ ہم ان کی اس برائی کو ختم کر سکیں۔ ہم نے ان کو لان تان کر کے دور نہیں کرنا، چاہے وہ کسی بھی عقیدے سے جڑے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی رنگ سے جڑے ہیں، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری سائیکی ایک ہے، اور ہماری جس طرح گروتھ ہو سکتی ہے ان کی گروتھ بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم ان کو وہ طریقہ کار بتائیں، کیونکہ دنیا کے اندر اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ایمان نہیں رکھتے، اور جو ایمان نہیں رکھتا وہ نفس کی حقیقت کو نہیں جانتا، وہ اس ٹیکنالوجی سے محروم ہے۔ تو ہم اس ٹیکنالوجی سے اب لیس ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمیں اس ٹیکنالوجی کی سائنس کا بھی پتہ چلتا جا رہا ہے۔ تو اب ہم نے کرنا کیا کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ اس ٹیکنالوجی کو عام کرنا ہے، اس کے فوائد کو عام کرنا ہے، اور اس کے جو منفعت ہو سکتی ہے لوگوں کی، وہ طریقہ کار اپنانا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہماری التجا ہے کہ وہ ہمیں اس راستے کے اوپر جو بھی مصیبتیں آئیں، جو بھی پریشانیاں آئیں، ہم وہاں پہ اپنے نفس کی پریورٹائز کرنا سیکھیں، ہم مادیت کے اوپر نفس کو قربان نہ کریں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے نفس کے لیے مادیت کو قربان کریں، جیسے انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، اپنی بیوی کی قربانی پیش کی، اور اپنی ذات کی قربانیاں پیش کی، اور انہوں نے اپنے نفس کو اس حد تک گرو کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ابراہیم کو ہم نے امام الناس بنا دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیز ہے جو ہم نے اڈاپٹ کرنی ہے، تو یہ وہ چیز ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر پیدا ہو، اور یہ وہ نفس ہمارا ہے جس سے ہم نے بچنا ہے۔ جی مثال ماشاء اللہ، بہت شکریہ فراز صاحب، آپ نے بہت اچھی طرح سے ساری باتوں کو کنیکٹ کیا ہے اور ایکسپلین کیا ہے۔ اینڈ میں یہاں تک لا کر سارے نفس کی سچویشنز کو امارہ، لوامہ اور مطمئنہ کے بعد یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ جو کچھ انسان کر لیتا ہے جب بھی اس کو احساس ہو جائے، اور ہمیں اس میں ایک عملی کردار کرنا ہے، ادا کرنا ہے ہم سب کو بحیثیت لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کا میسج عام ہو۔ تو ہمیں سب کو اس چیز کا بتانا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں، جس لیول پہ بھی ہوں، نا امید بالکل نہ ہو۔ اللہ کی رحمت کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں، اور جہاں سے بھی یہ ہمارے اپنے لیے بھی ہے۔ اگر ہمیں کبھی کسی چیز کی آگاہی ہو جائے، احساس ہو، شعور آ جاتا ہے، کیونکہ ایک دم سے جب پتہ چلے انسان کو کہ آپ تو غلط کرتے آئے ہیں، اور جب کریکشن کرنی ہوتی ہے تو انسان ایک دم سے افسوس میں اور گلٹ میں چلا جاتا ہے، لوامہ بھی تب آتی ہے، آپ کو ملامت شروع ہو جاتی ہے آپ کے ذہن میں۔ اس سے بھی بچنا ہے کہ بہت زیادہ مایوسی نہیں ہو، اور آپ اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال ٹھیک کرنے میں آپ کی مدد کریں گے۔ اور میں آخر میں صرف ایک دعا کروں گی، یہاں پہ سورہ آل عمران کی آیت 147 ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت کر دیجئے ہمارے گناہوں سے، واسرافنا فی امرنا، اور جو ہم نے اسراف کیا ہمارے کاموں میں اس میں ہماری مغفرت کر دیجئے، وثبت اقدامنا، اور ثابت کر دیں، مضبوط کر دیں ہمارے اقدام، جو ہم ایمان کی طرف اقدام کر رہے ہیں اس میں ہمیں زیادہ فرمنس دے دیجئے، مضبوطی دے دیجئے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد کر دیجئے قوم کافرین سے، ان کے اگین جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا کہ وہ باہر کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں، اور وہ ہمارے اندر کی بھی ایسی نفسی خواہش ہو سکتی ہے جو ہمیں دور کرتی ہے صحیح کام کرنے سے۔ تو ہم نے اپنے اندر بھی اس تقوی کو پیدا کرنا ہے، اور باہر سے بھی اگر کوئی ہمیں دور کر رہا ہے ان کاموں سے تو ان سے ہماری مدد کر دیجئے۔ تو یہ ہماری دعا ہر وقت ہمارے ساتھ ہونی چاہیے، اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہمارے لیے کھلی رکھتے ہیں، اور ہم جب بھی اپنا راستہ بدلنا چاہیں، اور دوسرے لوگ بھی، ہمیں سب کو اس طرف لانا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، وہ بھی رحمت کا ایک
جو ایک آپ کہتے ہیں ان کی طرف سے بھی، ان کی ذات سے بھی ہمیں رحمت کا ہی سبق ملتا ہے. تو اگر ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے تو ہمیں بھی دوسرے لوگوں کے لیے آسانیاں پیش کرنی ہے، اور ان کے ساتھ کمپیشن، ایمپتھی، کائنڈنس، رحم دلی کا ایک نمونہ پیش کرنا ہے. اور انشاءاللہ اسی طرح ہم سب کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھ سکتے ہیں. مقصد یہی ہوتا ہے کسی کو دور نہ کیجیے. کوئی تکلیف میں ہے تو اس کی سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کچھ غلط کام کر رہے ہوں گے، تو ان کی مدد کیجیے، ان کی بات سنیں. تو بات سننے سے ہی کئی دفعہ لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ آگے پیچھے کچھ غلط کام ہو رہا ہے، یا وہ آپ کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں تو خود ہی سیکھ لیتے ہیں کہ کہاں وہ غلطی کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کو بہت احتیاط کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ہم جیسے جیسے قرآن سے سیکھیں گے اور سمجھیں گے، اپنے اوپر کام کرتے جائیں گے، تو ساتھ ساتھ لوگوں کی بھی مدد کرتے رہیں گے. جی بہت شکریہ. آج کا سیشن ہم یہاں پہ اینڈ کریں گے.